जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का मरकज़ है। अच्छा, ये जो चीज़ है इसको थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है कि भारत क्यों पाकिस्तान को कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है या एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म है या टेररिज्म है। ज़्यादातर वो इस्लामिक टेररिज्म तो नहीं कहते लेकिन टेररिज्म कहते हैं, अमेरिकन्स कहते हैं इस्लामिक टेररिज्म एंड ऑल दैट। अब हुआ यूँ है कि बेसिकली फ़रीद ज़करिया जो हैं उन्होंने एक आर्टिकल लिखा सीएनएन में, और उसमें कहा पाकिस्तान इज़ एन एपिक सेंटर ऑफ इस्लामिक टेररिज्म बैक इन 2010। 2010 में उन्होंने आर्टिकल लिखा, और उस वक़्त अगर आपको याद हो कि एक पाकिस्तानी शहरी था बेसिकली, शहज़ाद, वो जो था उसने वो पकड़ा गया, और वो अमेरिका में जो टाइम्स स्क्वायर है, फैसल शहज़ाद उसका नाम था। और ठीक है जी, और उनका जो फैसल शहज़ाद जो है, और सुनने में आ रहा है कि जो उनके जो वालिद थे वो वाइस मार्शल थे पाकिस्तान एयर फ़ोर्स में। अच्छा, अब ये जो फैसल शहज़ाद है 30 साला, एक जिसे कहते हैं ना कि एक नेचुरलाइज़्ड सिटिज़न था अमेरिका का। जब ये पकड़ा गया तो उसके बाद और ये टाइम स्क्वायर में होने लगा था, तो उसके बाद एक अमेरिका ने फिर पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम दिया। और ये बात है 2010 की, उस वक़्त हिलरी क्लिंटन इस्लामाबाद आई, मुझे याद है। और बड़ा शोर मचा कर उन्होंने बातें की कि भई आप ये क्या कर रहे हैं, और अगर इस तरह दोबारा हुआ तो हम आपके साथ ये कर देंगे, वो करेंगे। और फ़रीद ज़करिया और फिर पूरी दुनिया ने लिखा, उन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तान है उसको ये एपिसेंटर है टेररिज्म का, क्योंकि जितनी भी दहशतगर्दी है वो ये प्लान यहाँ पे होती है, फंड यहाँ से होती है, ट्रेस यहाँ से होती है, और पाकिस्तान के जो कनेक्शन है वो दहशतगर्द ग्रुपों से हैं। और और इसकी स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं। अब इस चीज़ों को लेकर के पाकिस्तान की, और एक तरफ ये था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में अमेरिका का इत्तेहादी था। अब पाकिस्तान ने ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर पड़ना शुरू हो गया। अब पाकिस्तान के अंदर एक पूरा इकोसिस्टम था कि लोग जिहाद और इन चीज़ों को, अमेरिका को कहना कि जी ये तो जो है वो पूरी दुनिया में मुसलमानों को मारता है और इस तरह की चीज़ें, तो वो एक माइंडसेट था। और उससे पहले एक पूरी पूरी जिहादी फैक्ट्रीज़ लगी हुई थी पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे अफ़गानिस्तान में जो है वो अमेरिका और सऊदी अरब की मदद से सारे ये मुजाहिदीन तैयार हुए और ये सोवियत यूनियन से लड़े। बाद में ये सब लोग इनको छोड़ के चले गए और वो पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में दंदनाते रहे। फिर जब अमेरिका दोबारा इस जंग में कूदा आके उन्होंने कहा जी कि हमें ये दहशतगर्दों को, अलकायदा को ख़त्म करना है, तो ये लोग वहाँ मौजूद थे। अब पाकिस्तान में भी बहुत सारे जो जनरल्स थे, सियासतदान थे, वो इस माइंडसेट और सोच में मिल चुके हुए थे, और जिहाद जिहाद जो है वो हो रहा था। पाकिस्तान कश्मीर में भी वो एक सारे मुजाहिदीन लॉन्च हुए हुए थे, मज़हबी जो जमातें थी वो कश्मीर में भी मिल रही थी। तो पाकिस्तान ने क्या करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने अमेरिका के मुतल्लक जो दहशतगर्द जमातें थी, अल-कायदा वगैरह और जो बाकी लोग थे, उनके खिलाफ तो ऑपरेशन करने शुरू कर दिए, लेकिन अफ़गान तालिबान को कुछ ना कहा। फिर इसी तरह अगर हम देखते हैं कि अल-कायदा वगैरह के साथ उसको ख़त्म करने की कोशिश की, तो अफ़गान तालिबान को कुछ ना कहा। लेकिन फिर नई ऑफशूट्स बनती रहीं आहिस्ता-आहिस्ता, जैसे लीडरशिप कत्ल होती थी, फ़ारग होती थी, तो नीचे नई दहशतगर्द जमातें बनती थी। उसी तरह टीटीपी और बहुत सारी और जमातें भी बनी। लेकिन पाकिस्तान की जो कश्मीर की अप्रोच थी वो वैसे की वैसी रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे मुजाहिदीन जाते रहे। और पाकिस्तान को शायद ये था, एक जो उस वक़्त बैक इन 90s 2000s में शायद एक लीडरशिप को, जो मिलिट्री लीडरशिप थी, उनको शायद ये था कि अगर हम मुजाहिदीन तैयार करके सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान से भगा सकते हैं, तो हम शायद कश्मीर से भी इंडिया को भगा सकते हैं। सो दैट वाज़ बेसिकली अ माइंडसेट। सो पूरा एक इकोसिस्टम पाकिस्तान में मुजाहिदीन मुजाहिदीन, जिहाद और ये सब कुछ तैयार हुआ, और फिर वो पाकिस्तान की जड़ों में बैठ गया। और फिर अब ये सारे लोन वोल्फ थे। अब फैसल शहजाद का जो केस स्टडी है, ये भी एक लड़का कहीं से उठा, ये सारा इम्प्रेस था इन चीज़ों से। उसने कहा जी अमेरिका ही ज़िम्मेदार है, और उन्होंने उस पे जो है वो क्या उसे कहते हैं, वो टाइम स्क्वायर में अपने आप को वो खुद निकल के वो कहीं जा रहा था, आई थिंक कनाडा जा रहा था या पाकिस्तान कहीं जा रहा था। लेकिन उसको खैर उन्होंने, अमेरिकन्स की इंटेलिजेंस तो है ना, और उन्होंने फिर उसको उतार लिया और उसको सज़ा वगैरह भी हुई। और देन पता चला कि उसने पूरी बॉम्ब बनाने का तरीक़ाकार कहाँ से सीखा। अब देखें, अब इंडिया के हाथ में ये टर्मिनोलॉजीज़, ये सारी चीज़ें आ गई हैं।
انڈیا جو ہے وہ کشمیر کے اندر ایک جو پوری کی پوری فریڈم سٹرگل جو تھی اس کو انہوں نے کیا کیا، اس نے کہا کہ اس کو ایسے کرو کہ لیبل کر دو کہ جی یہ دہشت گردی ہے، کیونکہ انڈیا ایک ساورن ملک ہے، یہ پاکستان ہے۔ اور جب ہوا کیا کہ جب پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ دہشت گرد جماعتوں سے لڑنے کی پلاننگ ہوئی ساری، تو امریکنز کو کمپلین شروع ہو گئی، ویسٹ کو کمپلین شروع ہو گئی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہمارے خرچہ بھی ہو رہا ہے، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ سمجھ رہے کہ پاکستان جو ہے وہ مخلص نہیں ہے، اور پاکستان جو ہے وہ از رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈ والا سین ہے، اور اس کو ہمیں دیکھنا ہے۔ اور پھر کئی لوگوں نے کتابیں لکھی، فائٹنگ دا رانگ اینیمی، مطلب اصل دشمن تو پاکستان ہے، بہت کچھ اور بھی لکھا گیا۔ تو جو سارا پچھلے 10 12 15 سال میں لٹریچر لکھا گیا، تھنک ٹینکس کی رپورٹ آئی، وہ جو ایک نیریٹو بنا، اس نیریٹو نے یہ اسٹیبلش کیا کہ جی پاکستان جو ہے وہ جہادی جماعتوں کو اور دہشت گرد جماعتوں کو سپانسر کرتا رہا اور سپورٹ کرتا رہا۔ اب یہاں پہ انٹرنل پاکستان کی بھی لڑائی آتی ہے، اور جہاں پہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کی ایک اور اپروچ تھی، ملٹری لیڈرشپ کی ایک اور اپروچ تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو، آئی تھنک ڈان لیکس جو ہوئی تھی کہ جس میں عمران خان، جس میں نواز شریف جو سابق پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے آئی تھنک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں یا کچھ اس طرح کی میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہمیں یہ جو ہے نا اپروچ بند کرنی پڑے گی، اور ہمیں یہ سارا سلسلہ بند کرنا پڑے گا اگر ہم نے واقعی بھارت کے ساتھ اور اس طرح چیزیں چلانی ہیں۔ تو اگر ہم نے انٹرنیشنلی اسی طرح آئسولیٹ ہوں گے، اگر ہم نے یہ دوگلی پالیسی بند نہ کی، اور ہم یہ جو مجاہدین بیچتے ہیں یہ بند کریں، ہمارے کنٹرول میں چیزیں ہونی چاہیے، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ پھر وہ باتیں میڈیا کو بھی لیک کر دی گئیں، آئی تھنک نون لیک سے کی گئیں، اور وہ ڈان میں آ گئیں، اور پھر انہوں نے اس وقت سٹوری لگی سیریل المائدہ کی، انہوں نے کہا جی کہ یہ دہشت گردی جو ہے نا ان کو بند کریں، نہیں تو پھر انٹرنیشنل آئسولیشن کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ اب انڈیا نے سارے ایکو سسٹم جو پاکستان میں تھا اس کا فائدہ لیا، کشمیر جو مجاہدین تھے ان کو دہشت گرد قرار دے دیا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو انہوں نے کہا جی کہ آپ اگر آرمڈ جو مسلح گروہ ہیں اگر آپ ان کو دہشت گرد کہتے ہیں تو پھر ان کو بھی کہیں، پھر ساری دنیا کو ماننا پڑا، اور پاکستان جو ہے وہ اس کو اس سارے پروسیس سے نکلتے نکلتے بہت زیادہ ٹائم لگ گیا، اور ابھی بھی ہم پوری طرح ان چیزوں سے نہیں نکلے۔ اور جو کشمیر کے ریلیٹڈ ہے، اب بلاول بھٹو زرداری جو ہیں یا پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ زیادہ عرصہ تو خاموش رہتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں، کیونکہ پاکستان میں سول ملٹری مسائل رہتے ہیں۔ جب یہ لوگ اپوزیشن میں آتے ہیں تو یہ ملٹری پہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے مجاہدین اور یہ سارے جہادی وغیرہ رکھے ہوئے تھے اور رکھے ہوئے ہیں اور یہ سارا کچھ، اور اسلامک جو جماعتیں ہیں یا اسلامک گروہ ہیں ان کے اوپر یہ ہاتھ رکھتے ہیں فوج، اور جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو پھر وہ سارا ٹائم ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں فوج کو اور ریاست کو، کیونکہ ویسے فارن منسٹر تو نہیں کہہ سکتے۔ اب بلاول بھٹو زرداری جو ہیں اب ان کے لیے بھی ایک چیلنج بن گیا، ابھی وہ ریسنٹلی آئے ہوئے تھے تو وہ بھی انڈیا کو ٹارگٹ کر رہے تھے، مودی کو ٹارگٹ کر رہے تھے، ڈاکٹر جے شنکر کو بھی ٹارگٹ کر رہے تھے، اور سب کو ٹارگٹ کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے اسامہ بن لادن جو انہوں نے کہا مر گیا ہے لیکن مودی جو ہے پوچھر آف گجرات جو ہے وہ زندہ ہے، اس طرح بلاول نے بھی باتیں کی۔ اب یہ جو ڈاکٹر جے شنکر کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو ڈاکٹر جے شنکر نے تھوڑا سا چیزیں کو سپیڈ اپ کر دیا، ٹھیک ہے، وہ انٹرنیشنلی جہاں جاتے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے کچھ، ڈاکٹر انڈیا کی پالیسی یہ ہے کہ بھائی اس وقت پاکستان کے اوپر فائنینشیل کرنچ ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، سول ملٹری معاملات ہیں، عمران خان اس وقت بندوقیں لے کے فوج کے اوپر تانی ہوئی ہیں، فوج نے جو ہے عمران خان پہ تانی ہوئی ہیں، سو دیٹ از دا بیسٹ مومنٹ، اینڈ دین پاکستان جو ہے اس وقت جو ہے وہ ٹی ٹی پی سے لڑنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ ساری دنیا تو افغانستان سے نکل کے جا کے اپنے کاروبار کرنے کے لیے امریکہ یوکرائن کی وار میں مصروف ہو گیا، اور سارا کچھ اور طرف ہو گیا، اور پاکستان وہیں بیٹھ کے آج بھی کہہ رہا ہے جی ہم دہشت گردی سے لڑیں گے، جی ہم دہشت گردی سے لڑیں گے۔ تو وہ انہوں نے کہا جی دیکھیں آج بھی ٹی ٹی پی اور یہ جو دہشت گرد جماعتیں پاکستان میں ہیں تو انڈیا کے پاس وہ جو جواز ہے، وہ بات جو ہے وہ آلریڈی ہے۔ سو انڈیا نے یہ جو ویسٹرن ورلڈ میں جو ڈسکورس ڈیولپ ہوا پاکستان کے بارے میں، اس ڈسکورس کا فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے کہا جی کہ وہ دیکھیں ایپک سینٹر، اب انڈیا تو نہیں یہ کہہ رہا تھا، وہ تو ویسٹرن میڈیا کہہ رہا تھا، یہ تو اب فرید زکریا سی این این کہہ رہا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کہہ رہی ہے، تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ پاکستان جو ہے یہ ایپک سینٹر ہے ٹیررزم کا، اور پھر ہمارے پاس ہر روز جو ہماری لیڈرشپ کے لیے چیزیں جو ہیں وہ مشکل ہوتی گئیں، پھر انہوں نے ملٹری آپریشن کیے، پھر انہوں نے ہٹایا، اب پاکستان نے وہ سارے کائنیٹک آپریشن تو کر لیے، فوج تو لڑ پڑی، لیکن ان کو ختم بھی کافی حد تک کر دیا، لیکن
جو پرابلم رہا وہ تو تھا کہ یہ سارے نظریاتی لوگ تھے جو دہشت گرد ہیں، یہ جو مجاہدین ہیں، یہ جو جہاد جنہوں نے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ اس طرح کی ریاست ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان نے اسٹیبلش ہی نہیں کیا ہوا کہ ریاست کس طرح کی ہونی چاہیے، اور اگر مولویوں سے فتوے لیے بھی ہیں تو وہ فتوے اس طرح کے لیے ہوئے ہیں کہ بس وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، جنرل پبلک نے اس کو بائی نہیں کیا، اوپر ہم نے وہ ساری چیزیں کی ہوئی ہیں۔ مولوی جو ہیں انہوں نے بہت حد تک ان دہشت گرد جماعتوں سے اور ان طالبان وغیرہ سے سٹیپ بیک کر لیا، اسی لیے پاکستان کے مولویوں کو بھی ٹی ٹی پی والے مارتے ہیں۔ لیکن ایک پاکستان کے خلاف انڈیا جو ہے وہ محاذ کھول رہا ہے، کیونکہ انڈیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ڈائلاگ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اوپن اپ ہونا نہیں چاہیے، پاکستان مسائل میں ہے، دس از دا مومنٹ کہ آپ فردر پاکستان کو آئسولیٹ کریں، اور اس کے لیے یہ ہے کہ اسٹے اوے فرام پاکستان، ڈکلیئر کریں پاکستان کو کہ وہ جی دہشت گرد ملک ہے، وہ دہشت گردی کرا رہا ہے، وہ ایپی سینٹر ہے، جس طرح انہوں نے آسٹرین ٹی وی کو کہا۔ اب یہ ایپی سینٹر جو ہے اب سارا یورپ اور امریکہ جانتا ہے کہ یہ پاکستان کی کیا قربانیاں ہیں، یہ سارا کچھ ہے، لیکن جو وہ ویسٹرن ورلڈ نے، ویسٹرن میڈیا نے چیزیں کہی ہیں، فار ایگزامپل اب ہلری کلنٹن جو تھی، انہوں نے جب یہ سارا کچھ ہوا، یہ فیصل شہزاد والا واقعہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ if you will grow vipers at your backyard they can bite you۔ اب ہر روز انڈین میڈیا پہ چیزیں فلیش کر رہی ہوتی ہیں، دیکھیں جی ہلری کلنٹن نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا if you will grow vipers at your backyard they can bite you، اگر آپ اپنے گھر کے پیچھے بیک یارڈ میں سانپ جو ہیں وہ اگائیں گے، ان کو پانی دیں گے تو وہ آپ کو کاٹیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو آپ ختم کریں ونس فار آل۔ سو پاکستان کی پالیسی یہ رہی کہ جی ٹھیک ہے ہم چیزیں مینج کر لیں گے، ہو جائے گا، لیکن وہ ہماری پالیسی کامیاب نہیں ہو سکی، کیونکہ ہم جو ہے یہاں تو بہت دیر کنفیوز رہے، یہاں ڈائلاگ کے چکر میں پھنسے رہے۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ جسے کہتے ہیں نا ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی افغانستان سے امریکہ نکلا، پاکستان کو چاہیے تھا فوراً ملٹری اوفینسو کرتے، اور جہاں جہاں پہ یہ سارا کچھ ہے ان کو سانس بھی نہ لینے دیتے اور ان کو ختم کر دیتے، جان ایک دفعہ ہماری چھوٹ جاتی۔ لیکن اب ڈاکٹر جے شنکر جو ہے، آپ دیکھیں ورلڈ وائڈ وہ پاکستان سے بات، اب وہ کہہ رہے ہیں بات کس چیز کی ہم نے پاکستان سے کرنی ہے، پاکستان جو ہماری پارلیمنٹ میں ہم لے کرواتے ہیں، یہ تو یہ کرتے ہیں۔ پاکستان ریسنٹلی جو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلا ہے، حافظ سعید کو سزا دے کے نکلا ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں اب پاکستان میں کوئی بندہ بات نہیں کرتا، پاکستان میں سیاست جماعتیں بات نہیں کرتی، ہر بندہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کھلی باتیں کرتا ہے، باہر آ کے اور بات کرتا ہے۔ سو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز نہیں ہیں، اس کی بھی ظاہری بات ہے لارجلی لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں رہی کہ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے۔ ونس فار آل آپ نے 2006 7 8 میں بیٹھ کے، 10 میں بیٹھ کے، 12 میں ایک دفعہ یہ کلین کرتے میس، اور ساری چیزیں ریورس کرتے، ایک ٹروتھ کمیشن بناتے، یہ غلطیاں ہوئی، یہ کیا، لیکن اسٹیٹ غلطیاں پھر مانتی بھی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کام کیے ہوئے ہیں اور یہ نہیں کیے۔ اگر وہ ٹروتھ کمیشن بن جاتا ہماری جان چھوٹ جاتی، اسی طرح سیاسی معاملات میں بھی ٹروتھ کمیشن بن جاتا ہماری جان چھوٹ جاتی، اور ہم مستقبل میں طے کرنا شروع کر دیتے کہ بھائی ہاں آئندہ کے بعد یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور اس طرح کی چیزیں۔ سو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے لیے چیلنجز جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری ایک حد تک جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہنا ربانی کھر جو ہیں وہ ہم نے کہہ رہی تھیں کہ جی ہم وہ افغانستان کے حوالے سے بات کر رہی تھیں کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم پاکستان کی سیکیورٹی ہماری ریڈ لائن ہے اینڈ آل دیٹ۔ اب طالبان بھی پاکستان کی باتیں کر رہے ہیں، انڈیا بھی باتیں کر رہے ہیں، اینڈ ویئر فار دا مومنٹ جب طالبان اور انڈیا مل کے پاکستان کو جو ہے وہ ایک ٹف ٹائم دیں گے، اور ہم جو ہے وہ اس کو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ہمیں سمجھ اس لیے نہیں آئے گی کہ بیکاز ہم تو طالبان کے اوپر ساری نظریں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پاس تو پلان بی کوئی نہیں ہے۔ انڈیا کے پاس تو پلان اے بھی ہے، بی بھی ہے، سی بھی ہے، ڈی بھی ہے، ہمارے پاس ہمارا پلان اے طالبان تھے، پلان بی طالبان تھے، پلان سی طالبان تھے۔ اے میں بھی وہ ہمیں مار رہے ہیں، بی میں بھی مار رہے ہیں، سی میں بھی مار رہے ہیں، اور صرف اب یہ باتیں کہہ دینا کہ جی پاکستان کی سیکیورٹی ہماری ریڈ لائن ہے۔ تو یہ جو ہنا ربانی کھر صاحبہ کہہ رہی ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کیا اسے بولتے ہیں ہر ملک کی جو سیکیورٹی اس کی ریڈ لائن ہوتی ہے، یہ آپ کون سی باتیں کر رہی ہیں؟ لیکن یہ جو کوشچن ہے کہ یہ جو ایپی سینٹر کا ہے، یہ ونس فار آل اس کو پاکستان کو یا تو اس کو دل کھول کے اس کو ایکسیپٹ کریں جو غلطیاں ہوئیں، یا ڈیفینڈ کریں۔ اور کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں
وہ فوج کو ایک ٹف ٹائم دینے کے لیے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے انڈیا ٹارگٹ کر رہا ہے تو کر رہا ہے، ہمیں کیا، خاموش رہو، یہ خود ہی بھگتے ہیں، یہ ہمیں بھی تو کیسوں میں پھنساتے ہیں، ہمیں بھی تو جیلوں میں ڈالتے ہیں، ہمارے اوپر بھی تو، ہمیں بھی تو کہتے ہیں کہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ، زرداری صاحب کو کہتے ہیں کہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ، نواز شریف کو کہتے ہیں ملک چھوڑ کے چلے جاؤ، جو ٹھیک ہے پھر سیاست بھی تم کرو، ساری چیزیں وہ کرو، پھر اب ہوتا یہ انڈیا کے اندر کیا ہے کہ انڈیا کے اندر سیاستدان، فوج، سب کا ایک پوائنٹ آف ویو، پاکستان کے اندر کیا ہے، پاکستان کے اندر سیاستدان کئی دفعہ فوج کو ٹف ٹائم دینے کے لیے بھی خاموش رہتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ چیزیں لیڈ کر رہے ہیں، آپ پلان کر رہے ہیں، آپ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو آپ جانے پھر ہمیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ پھر سٹیپ بیک کر کے دیکھتے رہتے ہیں کہ دیکھیں یہ پاکستان کی جو فوج ہے یہ اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں کر رہی ہے۔ سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کو ونس فار آل اس مسئلے کو، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، اس کو اون کرنا چاہیے کہ یہ کیا مسائل تھے، اور اگر ڈاکٹر جے شنکر یہ کیوں کر رہا ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر، اس وقت آپ انڈیا سے بات نہیں کر سکتے، حالانکہ ایک اچھا کنڈیوسو انوائرمنٹ جنریٹ کرنا چاہیے، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی سائلنٹ ہے، کوئی دنیا میں اہم پارٹنر سامنے نہیں آئے گا اس وقت۔ اگر انڈیا کو ٹیبل پہ لے کے آ سکتا ہے یا آپ کوئی کنسیشنز لے سکتے ہیں تو وہ مسلم ممالک کے ذریعے انڈیا سے لے سکتے ہیں، امریکہ، برٹن، اور وہ انڈیا جو ہے ان کی ہوا بڑی سخت خراب ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو اگر کنسیشنز چاہیے بھی، جو ہم نے کنسیشنز انڈیا سے لی ہیں اور انڈیا نے بھی ہم سے لی ہیں، دیٹ از آن دی ایل او سی، بیکاز انڈیا بھی جو ہے وہ ہر جگہ پہ اپنی ٹانگ نہیں پھنسانا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ایل اے سی کی اور ایل او سی کے اوپر ایک وقت میں معاملات خراب نہ ہوں۔ پاکستان کو وہ پہلے کیلکولیٹ کر چکے ہیں کہ بھائی ان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، 6 ارب ڈالر، 10 ارب ڈالر، 20 ارب ڈالر کے فورن ایکسچینج ریزرو ہیں، ایک ہفتے، 2 ہفتے، 10 دن کا پیٹرول کے مسائل ہیں، اتنی لمبی جنگیں جو ہیں وہ جنگیں شنگیں تو کوئی نہیں ہونی۔ سو وہ بھی اسی لیے وہ ہم پہ چڑھائی کرتے رہتے ہیں۔ ریسنٹلی انہوں نے آپ کو پتا میزائل داغ دیا تھا، وہ بہت سارے لوگوں کو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے غلطی ہو گئی، ہم نے 3-6 بندے فائر کر دیے، وہ کچھ وہ غلطی چلتی نہیں ہوئی تھی، وہ سب پلان تھا، سارا کچھ وہ پتا تھا وہ کیا کر رہے ہیں۔ بعد میں اب ان کی انٹرنیشنلی ریپوٹیشن بھی ایسی ہے کہ انہوں نے دنیا کے سامنے سوری کر کے پیچھے ہٹ گئے، اور ان ریالٹی جو ہے وہ سو یہ چیزیں ہیں۔ سو پاکستان کو، یہ بلاول بھٹو، زرداری کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو، سب کو ایک یکجا ہو کے، جو بھی پاکستان کی ہم نے جو اتنی قربانیاں دی ہوئی ہیں تو ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ دنیا کو پتہ ہے، جو سیریس ملک ہیں یورپ اور امریکہ، وہ مانتے ہیں ساری باتیں، لیکن انڈیا نے تو کام کرنا ہے، انڈیا از ڈوئنگ آل دیٹ، اور وہ کرتا رہے گا۔ سو آل واٹ از نیڈیڈ از کہ پاکستان کے پاس کیا جو ہے وہ ہے، یہ اگر فوج سیاستدانوں کو یہ کیسز کرنے بند کرے، ان کو جیلوں میں ڈالنا، ان کو کرپشن کے کیسز میں ڈالنا بند کرے، اور بل بیٹھ کے ایک لائے عمل اختیار کرے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنی سپیس چھوڑنی پڑے گی، جو وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ پولیٹیشین کہتے ہیں اس میں سویلین سپیس ہمیں دیں، ہم سارے نیریٹو کو کنٹرول کرتے ہیں، پر ہمیں تھوڑی سپیس تو دیں۔ اب وہ اس میں ان کو سپیس ملتی نہیں ہے، ان کو بیچاروں کو، جو سیاستدانوں کو سارا ٹائم فوجی جو ہے اسٹیبلشمنٹ ایک جماعت کے ساتھ جو ہے وہ آرمی کی اپنی جماعت رکھتی ہے، سنیں وہ نیکسٹ جماعت وہ پیپلز پارٹی ہوگی، تو آرمی ایک اپنی جماعت کے ساتھ مل کے تو باقی کو سارا ٹائم جو ہے نا وہ ٹف ٹائم دیتی رہتی ہے۔ دیٹ شوڈ اسٹاپ ایز ویل، بیکاز اس سے کوئی نہ تو پاکستان کی خدمت ہو رہی ہے، اور پرٹیکولرلی اب جو ہے وہ چیزیں پولیٹیکل انسرٹینٹی کی طرف جا رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت دیکھیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کرنا تو بہت کی دور ہے، ملٹری از ورکنگ 24/7 کہ کسی طرح ملک کی جو اسمبلیاں ہیں وہ اپنی مدت پوری کریں۔ دیکھیں یہ ٹرن اراؤنڈ آیا پاکستان کی سیاست کے اندر، کہ بجائے اس کی فوج پلان کرے کہ وہ ملٹری کو ڈائریکٹ کرے، ویسے تو سافٹ کو رہتا ہی ہے ہر وقت، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ یہ اسمبلیوں کو مدت پوری کرنے دیں۔ عمران خان اسمبلیاں توڑنے چاہتا ہے، وہ توڑنے نہیں دیتے اس کو، کبھی وہ سپریم کورٹ کو بیچ میں لے آتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ جمپ کر دیتی ہے، کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے، کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ سو دیز تھنگز آر ویری امپورٹنٹ، اینڈ ہیئر بلاول بھٹو and others, they need to come forward and they need to give a strong reply کہ پاکستان، لیکن وہ strong reply تبھی دے سکتے ہیں جب at home consensus ہوگا، at home consensus نہیں ہے۔ that is why ڈاکٹر جے شنکر جو ہے جہاں بیٹھتا ہے وہ بات کر دیتا ہے۔ So this is something which is very important to understand. I thought I should share with you. Thank you very much.